आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करने वाले हैं औरतों के, वैसे तो नॉर्मली मैं औरतों के हकूक़ के बारे में बात करती हूँ, लेकिन आज उनका एक ऐसा हक़ जो बहुत मुतय्यन और मुकर्रर किया गया है, लेकिन वो हमारे यहाँ बहुत ऑर्डिनरी समझा जाता है, कहने के एक आम सी बात समझी जाती है। हमारे यहाँ रस्म व रवाज ज़्यादा मुतय्यन है और अल्लाह के अहकाम को कम, जिसे कहने के फोकियत दी जाती है। अब सूरह निसा में आयत नंबर 7 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, यानी जो विरसा और तरका होता है उसमें, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, जो आयत के एंड में है, और वो ये है कि ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, मुतय्यन है, डिसाइडेड है, एक चीज़ डन है, आप लेफ्ट राइट चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ हमारे हाल लोगों का, पहली बात तो यह है कि मुनाफिकत तो हमारे मुल्क पे ख़त्म है। अल्लाह, इसके बारे में बंदा क्या ही कह सकता है, लेकिन निफाक ख़त्म है हमारे मुल्क में, बेईमानी ख़त्म है हमारे मुल्क पे। लेकिन अब जब ये वाला टॉपिक आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाह रही थी। पहली बात तो यह है कि बेटियों को पहले इस तरह की ग्रोथ दी जाती है या इस तरह का सराउंडिंग माहौल दिया जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा हया शर्म के पीछे, सबको पता होता है कि बेटियां या लड़कियां जो हैं वो अपने माँ बाप से जायदाद नहीं मांगती हैं, वो अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं मांगती हैं, लेकिन इस उनकी हया का फ़ायदा उठाते हुए पेरेंट्स और भाई नॉर्मली अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का हिस्सा दबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी तो हमने शादी कर दी, ये कौन सा हमारे घर का सरमाया है, तो लिहाजा ये जो माल है ये इसको देने के बजाय हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे खाएंगे हमारे घर में, इसको देने का क्या फ़ायदा, ये तो चली गई है। किसी के बच्चों को देने से बेहतर नहीं है अपने बच्चों को खिलाया जाए। फिर लड़कियों को कहीं ना कहीं ये भी कह दिया जाता है कि मतलब अगर लड़की खुद कह दे कि मैं माफ़ कर देती हूँ तो वो हिस्सा माफ़ हो जाता है। रेयर किसी लड़की का, मैं नहीं कहती कि कोई अपनी जानबूझ के अपना तरका छोड़ती हो, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी आदमी पूरी रजामंदी और दिल के साथ ये कह दे कि मेरा हिस्सा ले लो। क्यों ले लो? और अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो एक अल्लाह की बांधी हुई रस्म पे, अल्लाह का बांधा हुआ एक तरीका, उसको खराब कर रहे हैं। अगर आपके लिए हिस्सा मुकर्रर है, आपके माँ बाप साहिब इस्तिताअत हैं, उनसे हिस्सा लें। आज के दौर में तो मैं ये कहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीयत में कोई हया नहीं है, यानी अगर आपने शरई लॉ बयान करना है उसमें किसी हया की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपका अगर हिस्सा है उसमें आपको अगर कोई बेशर्म कहता है तो कह दे, बेहया कहता है तो कह दे, आप अपने वालिदैन से अपने हिस्से का मुतालबा करें जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कब करनी चाहिए वो एक अलग टॉपिक है। अब आपके पेरेंट्स अगर आपका माल तकसीम कर रहे हों बहन भाइयों में, आप शराफत से कहें कि अल्लाह के कानून के मुताबिक मेरा हिस्सा मेरे हवाले कर दें, बाद में मैं जो चाहूँ वो जानूँ और जो करूँ। आप उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा देने वाले या आपको माल की ज़रूरत नहीं है तो उसके बाद उस माल को किसी गरीब घर, ख़ानदान, फैमिली, किसी बच्चे की ज़िंदगी पे सर्व कर दें, वो सवाब है। लेकिन खाम खाते पीते बहन भाइयों को अपना माल छोड़ देना कोई सवाब का काम नहीं है कि जी बस भाई रख लें और जी बस मैं तो नहीं, क्योंकि लड़कियां शर्म की वजह से ऐसा करती हैं। और मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है आँखों से कि जिन भाइयों ने अपनी बहन को 1 गज ज़मीन देने से इनकार किए कि 1 गज हमारे घर के हिस्से में जो ज़मीन आ रही है वो हम तुम्हें नहीं देंगे, इससे हमारे घर की लुक ख़राब होती है, तुम अपने घर को थोड़ा पीछे करके बनाओ। बड़ी चीप हरकतें होती हैं। मैं तो कभी भी जब इंसान एक ज़मीन के टुकड़े को लेके लड़ते हैं या इंसान जब कभी दुनिया के किसी वर्से को लेके लड़ते हैं तो मेरी तो रूह इस चीज़ को लेके कांपती है कि ये दुनिया तो धीरे धीरे वैसे भी मिट रही है, ख़त्म, तबाह हो रही है, हर चीज़ एक इंतहा को पहुंच रही है, तो ये तो अल्टीमेट फटेगी। कौन सी ज़मीन?
کون سا خزانہ، کون سی جائیداد. اتنے گھٹیا حرکتیں مرد بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کرتے ہیں. ذکر کوئی بھی نہیں کرتا اس چیز کو لے کے، لیکن حقوق مارنے کے معاملے میں عورت مرد کا کیا ہی حق مار لے گی، اور عورت کے پاس ہمارے معاشرے میں طاقت ہی کہاں ہے کہ وہ مرد کا کوئی حق مار سکے. یہاں تو صدیوں سے حق مرد عورت سے چھینتے آئے ہیں ہر طرح کے. کچھ عرصہ پہلے یہ بات بڑی شور سے چل رہی تھی کہ سوسائٹی میں جی طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے. تو سمپل سی بات ہے، ایک وقت تھا جب تک عورتیں دبائی جاتی تھیں، زبردستی انہیں مارا جاتا تھا، انہیں ڈرایا جاتا تھا، تو طلاق کی ریشو کم تھی. چونکہ اب اس دور کی عورت کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ آپ مجھے مار بھی نہیں سکتے، آپ گالی بھی نہیں دے سکتے، آپ کو مجھے عزت دینی پڑے گی، تو طلاق ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک طلاقیں نہیں ہو رہی تھی تو وہ سارا کچھ عورتوں نے ہی سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور جب سے عورت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے تو مرد سے سنبھالا نہیں جا رہا. سمپل سی بات ہے. تو یہ بات بھی اسی طریقے سے ہے کہ اب آپ کو جو حق سوسائٹی میں عورت کے لیے اللہ نے مختص کیے ہے وہ حقوق عورتوں کو دیں. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو آپ اپنی نظروں سے عورتوں کو ہریس کرتے ہیں، تو اس کی وہ ایک عورت کا حق ہے، ایک رائٹ ہے سوسائٹی میں جینا، لیکن آپ لوگ نہیں جینے دے رہے. عورت کا سوسائٹی میں ایک ورثہ، ایک ترکہ ہے، وہ آپ عورت کو نہیں دے رہے. عورت کی سوسائٹی میں عزت ہے ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، وہ آپ نہیں دے رہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی معاشرے کی عورت فیمنسٹ نہیں بنے گی؟ پھر بنے گی نا. غصہ ایک پیک پہ جا کے پھٹتا ہے، اور وہ جب پھٹتا ہے تو تب اس وقت وہ یہ کب دیکھتا ہے کہ میں حدود میں ہوں یا حدود سے باہر نکل گیا. معاشرہ تو مرد خراب کر رہے ہیں. آپ نے اپنی عورتوں کو کبھی اپنے برابر ان سینس کی عزت اپنے برابر مرتبے پہ کبھی دی ہے سوسائٹی میں؟ کہ اگر فار ایگزامپل میں اس دن کسی کا ہی پڑھ رہی تھی، شاید بڑی بہترین بات کی ہوئی تھی کہ عورت کو آپ انعام دینے کے بجائے اور تمغے دینے کے بجائے اگر اس کو اپنا گھر دے دیں تو یہ سب سے بہترین چیز ہوگی. کیونکہ عورت ساری زندگی اسی کشمکش میں رہتی ہے کہ یا تو میں باپ کے گھر میں ہوں یا میں شوہر کے گھر میں، میرا اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہے. اور یہ جینون بات ہے کہ یہ بات کس طریقے سے جینون ہے کہ جب تک بیٹی ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، ماں باپ کہیں نہ کہیں یہ بات بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو مہمان ہے، یہ تو مہمان ہے، یہ تو چلی جائے گی، اس کا تو وہ والا گھر ہے. اور جب اگلے گھر میں جاتی ہے تو شوہر کہتے ہیں یہ تو میری پراپرٹی ہے، میرا گھر ہے، تم آواز اونچی کرو گی تو چھوڑ دوں گا، تم ایسے کرو گی تو چھوڑ دوں گا. وجہ کیا ہے؟ اپنے برابر جگہ نہیں دیتے. فار ایگزامپل گھر کی تعمیر میں نے کی ہے، مرد کہے کہ گھر بنایا میں نے ہے، پر یہ گھر تم سے ہے، لہٰذا یہ تمہارا گھر ہے، تم نہیں ہو تو اس گھر کا، اس بلڈنگ کا میں کیا کروں. پھر عورت یہ تحفظ محسوس کر سکتی ہے کہ ہاں یہ گھر مجھ سے ہے، یہ پراپرٹی مجھ سے ہے. اگر میں نہیں ہوں تو اس گھر کو آشیانہ بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ خوبصورت پرسکون ماحول کی جنت نہیں بن سکتی اگر میں اس میں نہیں ہوں. لیکن آپ ساری زندگی عورت سے چولہا گرم کروا کے رکھتے ہیں، روٹیاں کھاؤ، پیو، عیش کرو، ٹانگیں دبواؤ، سر دبواؤ، کپڑے دھلواؤ، واش روم دھلواؤ. آپ نے کہیں کسی ایک بندے کی نوکری کرنی ہے اور بیوی نے ساری زندگی آپ کے اور آپ کے بچوں کے جسے کہنے کے جوتے صاف کرنے ہوتے ہیں، جو کہ نارملی جاہل مرد کرواتے ہیں. اور پھر بھی آپ الٹیمیٹ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، میرا گھر ہے. مطلب جب مرد یہ جملہ بھی بول دیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے تو پیچھے باقی بچتا کیا ہے؟ تو وہ کون ہے جو پچھلے 20 سال سے، 25 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے تم نے اپنے ساتھ ایک نکاح میں عورت باندھی ہوئی ہے؟ وہ کون ہے اگر وہ گھر تمہارا ہے تو؟ سیکیورٹی، عورت کو سیکیورٹی، تحفظ کا احساس معاشرے میں باہر عام مردوں کی ذمہ داری ہے کہ دیں، تاکہ وہ سوسائٹی میں ایک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے نکل سکے. کیوں؟ کیونکہ عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا حرام نہیں ہے، خدا را بالکل بھی حرام نہیں ہے.
عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور بہت سی عورتیں بہت مجبوری میں نکلتی ہیں، باقی معاشرے کے حالات سے ہر بندہ واقف ہے۔ تو سوسائٹی میں، ان کے قانونی حقوق میں، ان کی عزت میں، ان کی آبرو میں، معاشرے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، اگر یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کہ اگر ایک عورت بازار سے گزرے نا تو اس کو ایسا لگے کہ میں اپنے گھر میں گھوم رہی ہوں۔ اتنا تحفظ کا احساس مسلمان مردوں کے ارد گرد ایک عورت کو ہونا چاہیے۔ لیکن میں تو آج صبح بھی غالباً اس بات کو اپنی فیملی سے ڈسکس کر رہی تھی کہ اگر انسان غلطی سے کپڑے ڈالنے یا کسی کنسرن کے لیے ٹیرس پہ چلا جائے تو 2 منٹ کے اندر ہیراسمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جو دائیں بائیں جدھر سے گزر رہا ہوگا، اگر اس کو یہ پتا ہے کہ فلان جگہ پہ ایک عورت کھڑی ہے، وہیں دیکھو، نیچے نہیں دیکھنا۔ حالانکہ کسی کے گھر کی طرف دیکھنے پر تو قتل کرنا بھی جائز ہے، لیکن نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورت اپنی نگاہ نیچی کرے۔ آپ کو پتہ ہے کیونکہ عورت اگر مرد کو دیکھے تو مرد کو دیکھ کے کوئی شہوانی خیالات نہیں آتے، کوئی گندے خیالات نہیں آتے، اس لیے نارملی عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام بھی نہیں ہے، جائز غرض کے لیے۔ جیسے ہم علماء کے بیان سنتے ہیں تو ہم علماء کی طرف دیکھتے بھی ہیں، ہمیں اس طرح کوئی چیز بھی کیٹیگوریکل مرد کو ہی کیوں منع کیا ہے کہ آپ اپنی نظر کو نیچے رکھیں؟ کیونکہ آپ کی نظر گندی ہے، آپ کو فطرتاً گندی نظر دی گئی ہے۔ وہ پاک تب ہوگی جب آپ اپنی نظر کو محرم کے حدود میں رکھیں گے۔ اگر آپ محرم سے باہر نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر گندی ہے۔ تو یہاں کیا مطلب ہو گیا؟ آپ عورتوں کا حق کھا رہے ہیں۔ کیا حق کھا رہے ہیں؟ آپ ان کو پیسفلی معاشرہ نہیں دے رہے ہیں، وہ نہیں جی سکتی ہیں آپ کے ارد گرد۔ آپ ایک عورت کو اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اسی طریقے سے فیملی میں کسی کو بات کرتے ہوئے سنا کہ لڑکیاں ایک لڑکے کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ ایک لڑکا دروازے پہ آیا، لیکن وہ ہم دروازے کے سامنے کھڑے تھے، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ دروازے کے پیچھے ہوئے جا رہا تھا اور پیچھے سے کھڑے ہو کے ہم سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی مرد ہمیں تاڑتا نہیں ہے تو کتنا پیار آتا ہے اس پہ کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے۔ پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے عورتوں میں کہ وہ بڑا حیا والا مرد ہے۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جب گھر کا دروازہ کھلے، بھائی صاحب آپ سائڈ پہ کھڑے ہو، دروازے سے اندر مت جھانکیں گھر کے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی جسچرز ہیں، لیکن پتہ ہے، مرد کو بھی پتہ ہے، عورت کو بھی پتہ ہے۔ تو مردوں سے ہمیشہ سے عورتوں کو یہی شکایت ہے کہ مرد عورتوں کو معاشرے میں رہنے کی سپیس نہیں دیتے۔ اس میں ایک بات شاید پہلے بھی کسی نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ آپ مردوں کے بارے میں بات کرتی ہیں، آپ عورتوں کی برائیاں نہیں بتاتی ہیں یا عورتیں جو مردوں پہ ظلم کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی اسپیسیفک چیز سے میں باخبر نہیں ہوں تو وہ آپ میری ویڈیو کے کمنٹ میں بتائیں کہ عورت کی طرف سے مرد پر کیا ظلم ہوتے ہیں، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، میں ڈیفینیٹلی اس کو ہائی لائٹ کروں گی۔ لیکن میں یہ بات یہ نہیں کہہ رہی کہ معاشرے کے سارے مرد ایسے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میجورٹی ایسے ہیں، اور میجورٹی جب گندی ہوتی ہے تو اچھے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں۔ ہمیشہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہی گنی جاتی ہے۔ عورتوں میں بری عورتیں ہوں گی لیکن وہ اتنی کم ہیں، اور عورتیں شریف اتنی ہیں کہ وہ عورت کا کنسیڈر شرافت میں ہی آتا ہے، کیونکہ نارملی ہمارے معاشرے میں عورتیں شریف زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ خدا را اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور معاشرے کے ہر مرد کو توفیق دے کہ عورتوں کے حقوق نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا سوال ہو۔